अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जनाब अबू बकर हक्कानी साहब का, सामईन में मौजूद मेरे बुजुर्गों का, नौजवानों का और मेरी माओ और बहनों का इस्लामी तरीके से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस नशिश में मेरे तकरीर का उन्वान है औलाद की तरबियत इस्लाम के आईने में। औलाद की तरबियत और औलाद के लिए तड़पना ये अंबिया किराम की सुन्नत है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस नुक्ते को और इस पॉइंट को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में नजरअंदाज नहीं किया। अगर आप पढ़ते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 128 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ बताई जा रही है कि ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को तेरे रास्ते पर चला। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 के आयत नंबर 35 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बिलखती हुई दुआ को बताया जा रहा है वजुनुबनी व बनी अन नाबुदल असनाम, कि ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे आने वाली नस्ल को बुतों की परस्ती से बचा लीजिए। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 के आयत नंबर 40 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम तड़प कर दुआ करते हैं रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, कि ऐ मेरे रब, मुझे भी नमाजी बना दे, नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरे बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। सूरह मरियम सूरह नंबर 19 के आयत नंबर 1 से लेकर 40 तक बच्चों का जिक्र है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बिलखते हुए कहते हैं ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा। और उसके बाद कहते हैं कि ऐ मेरे रब, तू मुझे एक ऐसा लड़का अता कर यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया। लड़के की दुआ भी मांग रहे हैं, लड़के की तरबियत की दुआ भी मांग रहे हैं कि ऐ मेरे रब, इस दीन से उस लड़के को राजी हो जाने वाला बना दे। और अगर आप पढ़ेंगे सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 38 के अंदर ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ बताई जा रही है कि रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। लड़का नहीं मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता कर कह रहे हैं। 38 के अंदर ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ बताई जा रही है कि रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। लड़का नहीं मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह तू मुझे नेक औलाद अता कर कह रहे हैं। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 के आयत नंबर 100 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि ऐ मेरे रब, तू हमें नेक औलाद अता कर। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 के आयत नंबर 75 74 और 75 में मोमिनों की दुआ सिखलाई जा रही है रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि ऐ हमारे रब, तू हमें बेहतरीन बीवियां अता कर और तू हमें लड़के अता कर जो हमारे आंखों की ठंडक बन जाए। सूरह यूसुफ मुकम्मल सूरा जिसके अंदर बचपने से लेकर जवानी तक का जिक्र है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में बचपन लड़के की तरबियत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नजरअंदाज नहीं किया। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 की आयत नंबर 12 से लेकर 18 तक लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को जो नसीहत की, उन नसीहतों का जिक्र किया गया। खास तौर से तवज्जो दिलाई गई, बच्चे का नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से रखा। ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया, कि ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम, हम तुम्हें एक ऐसा लड़का अता करने वाला जिसके नाम को हमने आसमानों में चुन लिया है और फिर ऐसा नाम वाला लड़का कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा बराबर का नाम का लड़का, उस शोहरत वाला लड़का कभी पाया नहीं गया।
حد تک توجہ دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 کے اندر بچے کے نسب کو بگاڑنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 5 کے اندر کہا کہ بچوں کو ان کے والدین کی طرف نسبت دے کر پکارو، کسی اوروں کی طرف نسبت دے کر مت پکارو۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کے آیت نمبر 5 کے اندر کہا گیا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس بچے کے پلانے کی، دودھ پلانے کی، اس کے خرچے کی ذمہ داری والد پر ہوتی ہے، یعنی لڑکے کے حقوق پر، اور لڑکے کے ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اور آج کل یونیسیف، یونیسکو، بڑے بڑے ادارے قائم کیے گئے ہیں، لیکن 14 صدی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بچوں کے بارے میں توجہ دلائی ہے، آج بھی حکومت کے دنیا کے ساری حکومتیں مل کر ویسے قوانین پیش نہیں کر سکتے جو قوانین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ میرے اس مختصر سے گفتگو اور حوالوں سے آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی ہے کہ اولاد کی تربیت پر توجہ دینا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اس بنیاد پر ہم نے آج کا یہ ٹاپک لیا، اور آج کے دور میں اگر آپ ایک سرسری جائزہ لیں گے کہ دنیا میں کس طریقے سے تیزی کے ساتھ اولاد کی تربیت گند کی طرف جا رہی، تباہی کی طرف جا رہی۔ مثال کے طور پر 1997 کے ٹائمز میگزین میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں ایک بڑے پیمانے پر ایک سینٹ میٹنگ قائم کی گئی، جس طرح پارلیمنٹ ہوتا ہے اس طرح سینٹ میٹنگ قائم کی گئی، اور کہا گیا کہ تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ توجہ دی گئی ہے۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ اس میٹنگ کا ایک ہی ٹاپک تھا، اور وہ پورا ٹاپک تھا کہ بچے تیزی کے ساتھ جو بگڑتے جا رہے ہیں آخر ان کو کیسے روکا جائے، اور $1.6 بلین خرچہ کیے گئے ہر ریاست پر تاکہ بچوں کو تباہی سے بچایا جائے۔ لیکن اسلام میں جو سسٹم ہے تربیت کا وہ فری ہے، بغیر پیسوں کے ہوتا ہے، لیکن جب اسلامی سسٹم کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو انہیں 1.6 بلین خرچ کرنا پڑا۔ لیکن آپ تعجب کریں گے 1997 میں یہ سینٹ بیٹھی، 1998 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو پوری دنیا کو تباہ کر کے، پوری دنیا کو دہلا کر رکھ دیتا ہے۔ واشنگ پوسٹ ایک بہت مشہور مجلہ اور میگزین ہے US کا، واشنگ پوسٹ 17 مارچ 1998 کے مطابق یہ ہے کہ ایک لڑکا کلاس میں داخل ہوتا ہے اور اپنے گن سے ٹیچر کو مارتا ہے، 4 بچوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور 2 معصوم بچوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ خبر US کے اندر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ آخر یہ بچے اس حالت میں یہاں تک کیسے پہنچ گئے۔ اسکول کا بچہ، کوئی انٹر کا بچہ، ڈگری کا بچہ نہیں، اسکول کا بچہ کہ وہ گن چلا رہا ہے۔ بعد میں پتہ لگایا، سائیکالوجسٹ اور بہت سارے قیافہ شناس حضرات نے مل کر، کینیسک کے ماہرین نے پتہ لگایا کہ آخر یہ بچے کا ذہن اس طریقے سے ترتیب کیسے پایا، تو بتایا گیا کہ یہ لڑکا پابندی کے ساتھ انلیمیٹڈ سیریل دیکھا کرتا تھا جس کے کوئی حدود نہیں تھے۔ بچوں پر اگر آپ پکڑ نہیں رکھیں گے کہ بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ مل رہا ہے اور جڑ رہا ہے، اور کون سے وہ سیریل دیکھ رہا ہے، تو ایسے وقت پر پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ بچہ وہ کام کرے گا جس کی وجہ سے خاندانوں کی عزت ملیا میٹ ہو جائے۔ اور امریکہ US کی تباہ کاری کے بعد ہمارے بہت سارے خاص طور سے بر صغیر کے لوگ اس کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ اگر ہندوستان کے خاص طور سے مسلمان جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بچوں کو تربیت کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ جس طریقے سے امریکہ کا بچہ جب جوان ہوتا ہے اور جوان ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتا ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے آنے والی نسل کے بچے
ہمیں پھر اپنے اولڈ ایج ہوم میں لے کر جا کر چھوڑ دیں گے، آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر ہم بچوں کو اسلامی اعتبار سے تربیت نہیں دیں گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے اس سے خطرناک طور پر یہاں پر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اگر آپ مطالعہ کرتے جائیں گے اسٹیٹسٹک کا، ایک کے بعد ایک اسٹیٹسٹک کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کہا جا رہا ہے کہ ٹین ایجرز 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 یہ عمر کے بچے جو کرائم کرتے ہیں، امریکہ کا ایک ریپرزینٹیٹو، فلوریڈا کا ایک ریپرزینٹیٹو اپنی تقریر میں کہہ رہا ہے، بل میکس کولن اپنی تقریر میں کہہ رہا ہے کہ آج امریکہ کو بڑے پیمانے پر دنیا کے کسی بھی ملک سے کوئی خطرہ نہیں۔ آج امریکہ کو بڑے پیمانے پر کسی بھی ملک سے کوئی خطرہ نہیں، ہاں لیکن اگر امریکہ کو اگر خطرہ ہے تو خود اس کے اندر پائے جانے والے نوجوان جو غیر تربیت یافتہ ہے ان سے بڑا خطرہ لگا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں 67% ہے جوینل کرائم، بچوں کا جو کرائم ریٹ ہے دوسروں کے مقابلے میں 67% بڑھا ہوا ہے، اور ہر 10 میں سے 5 کرائم یا 5 جرائم جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں جو کہ کر رہے ہیں۔ اب اسے اندازہ لگا رہی ہے کہ فیوچر میں یہ قوم کس طرف جا رہی۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور یہ حالات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اس کلچر کی تخلیق کرنے والے برے صغیر میں اگر آپ تعجب کریں گے، پورنگرافک سائٹس، پورنگرافک یعنی وہ سائٹ جو ایک زمانے میں کہیں بچے چھپ کر دیکھا کرتے تھے، فلم تو ایسے وقت پر تباہی مچ جاتی تھی، اس بچے کو سزا ملتی تھی، لیکن آج ننگے پن کا بلو فلمیں اور وہ شوہر اور بیوی کے جنسی تعلقات کو ویب سائٹ پر ڈال دیا جاتا ہے۔ پورنگرافک سائٹ آپ جانتے ہیں 4.2 ملین، یہ 2002 کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں، جس وقت پر دنیا میں سروے کیا گیا، کیونکہ ابھی اتنے ویب سائٹ ہو چکے ہیں کہ سروے کرنا بھی مشکل۔ اس وقت پر جو سروے کیا گیا 4.2 ملین سائٹس پائے جاتے ہیں پورنگرافک کے گندے، جس کے اوپر کھلم کھلا بلو فلمیں بتائی جاتی ہیں اور جنسی تعلقات بتائے جاتے ہیں، اور آپ تعجب کریں گے کہ ہر دن وزٹ کرنے والے اتنی ہی تعداد ہے، 4.7 بلین ہر دن، ایک دن کے اندر اس کو وزٹ کرنے والے نوجوان ہیں، جس میں 72 مرد ہیں، بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں، اور باقی کی بچیاں۔ تیار ہو رہی ہے نسل، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف معاشرہ بڑھتے چلا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اکثر ای ٹی وی اردو پر جب سوالات آتے ہیں تو آپ تعجب کریں گے کہ لوگوں کے سوالات کیسے آتے ہیں۔ ارشد بھائی، ہم لوگ تو ایسے رہنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کوئی حل دیجیے، ہم محنت کرنا نہیں چاہتے، کوئی آپ ایسی دعا دے دیجئے جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں زیادتی ہو جائے، ہم اپنے بچوں کی برابر تربیت تو نہیں کرنا چاہتے، پھر بھی ایک ایسی دعا دے دیجئے جس کی وجہ سے ہمارے بچے پلٹ جائیں۔ بچپن سے ماں نے اپنی مانڈی پر بچے کو سلا کر فلمیں اور ناچ گانے دکھاتی ہے، اور شادی کے موقع پر حرام کام ہونے والے جگہوں میں ماں باپ خود اپنے ہاتھ سے بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور ننگی اور ناچ اور گانے والی فلمیں اور فضول باتوں والے پروگرام ماں باپ خود بیٹھتے اپنے بچوں کو لے کر، یعنی بچپن سے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان بنا دیا، تو یہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کی نافرمانی کرنے کتنی دیر؟ جب آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کی ٹریننگ دے دی تو اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا بچوں کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل رہے۔ اس کے باوجود پبلک کا خیال کیسا ہے؟ ہم ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر کا ماحول ایسے ہی بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنا گھر کا ماحول بدلنا نہیں چاہتے، اس کے باوجود بھی آپ کوئی ہمیں حل بتائے، ایسا کوئی حل نہیں مل سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے
کہ ایک شخص کا گھر جل رہا ہے اور میں اس کی مدد کرنے کے لیے دوڑتا ہوں اور میرے پاس پانی موجود ہے. سامنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ ارشد بھائی پانی جلدی سے ماریے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شخص کیروسین اس آگ پر چھڑک رہا ہے. جس شخص کا گھر جل رہا ہے وہ شخص گیس کا تیل چھڑک رہا ہے آگ کے اوپر اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ میری مدد کیجئے. پانی چھڑک کر تو میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، جب تک کہ میں یہ کہوں گا کہ کئی مسائل کا تو حل یہ ہے کہ میں تم کو مسائل کا حل نہیں دوں گا، تم خود وہ اسباب ختم کر دو جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے. یہی اصول قرآن مجید کا بھی. سورہ رعد سورہ نمبر 13 کہ آیت نمبر 11، 12 اور 13 پڑھتے جائیے آپ. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اور اگر ہم اس ٹاپک پر غور کریں کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں، سمپل جملوں میں اس کا جواب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے گزارے ہوئے طریقے کے مطابق. کیا ہمارے لیے مثالیں موجود نہیں ہیں؟ ہمارے سامنے مثال آتی ہے نوجوانوں کی اور بچوں کی بھی. مثال کے طور پہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب وہ 35 سال کو پہنچتے ہیں تو انہوں نے ایک ایسا کارنامہ کیا، آپ تعجب کریں گے. انہوں نے ایک ایسا کارنامہ کیا کہ علماء کرام مجبور ہو گئے ان کو 5واں خلیفہ راشد ماننے کے لیے، حالانکہ وہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کی عمر صرف 35 سال کی تھی، جبکہ وہ 3 بر اعظموں پر لیڈ کر رہے تھے، خلیفہ بنے. 3 بر اعظم، بش اور بش کا ابا بھی ایک بر اعظم کو بھی سنبھال نہیں سکا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے 3 بر اعظموں کو سنبھالا. اور آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور کو سب سے فائدہ مند دور بتایا جاتا ہے خلفائے راشدین، چاروں خلفائے راشدین کے دور کے بعد، بلکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے بعد بھی. کوئی لوٹ گھسوٹ نہیں، عدل اور انصاف. اور ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ عبد الرحمن جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نسل کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان سے منصور العباسی نے کہا کہ اے شیخ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو عبد الرحمن عالم صاحب نے منصور عباسی جو اس وقت پہ عباسیہ دور کے خلیفہ تھے، کہا کہ آپ میرے لیے کچھ نصیحت کیجیے. تو کہا کہ میں نصیحت کے طور پر آپ کو ایک خاکہ بتلاتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے 9 بچے تھے، 9 لڑکے تھے، اور جب ترکہ تقسیم ہوا تو ہر لڑکے کو صرف 17 درہم ملے. وقت کے خلیفہ ہے، 3 بر اعظموں پر خلافت کی گدی انہوں نے سنبھالی ہے، اور بچوں کو ترکہ مل رہا ہے صرف 17 درہم 9 بچوں کو. اور کہا کہ ہشام جو کہ ایک اموی بادشاہ تھے، ان کا جب انتقال ہوا تو ایک ایک بچے کو 1 کروڑ دینار ملے. لیکن میں نے دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد عبد الرحمن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نسل کے ایک عالم منصور عباسی سے کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بچوں میں سے ایک بچے نے ایک مرتبہ ایسی خیرات دی کہ 100 اونٹ اناج سے لدے ہوئے انہوں نے اللہ کی راہ میں خیرات کی. 17 دینار پانے والا بچہ 100 اونٹ کی خیرات دے رہا ہے. اور میں نے ہشام کے لڑکے کو دیکھا کہ وہ زکوٰۃ مانگتے پھر رہا تھا. چھوٹی سی مثال. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکت چاہیے تو پھر تقوی کی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کی کبھی سوچ بھی نہیں ہو سکتی. آج ہم کو چاہیے کہ ہمارے بچوں کی تربیت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی طرح. خواتین میں ہمارے لیے مثال ہے حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی رہنے والی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم جانتے ہیں.
جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہے، جن کا نام غمیسہ بھی بتایا گیا ہے، جن کا نام سہلہ بھی بتایا گیا ہے، جن کا نام رملہ بتایا گیا ہے، جن کا نام رمیلہ بتایا گیا رضی اللہ عنہ، غمیسہ رضی اللہ تعالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیتی ہیں، دعوت سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیتی ہیں. ان کے شوہر ان سے کہتے ہیں کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، ایک نئے دین کو تم نے قبول کر لیا، میں تو اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوں، مجھے تم آج سے اپنا دشمن سمجھو. پریشان ہو گئی بیوی، لیکن اس کے باوجود ایک ایمانی تسلی جو دل کے اندر ہوتی تھی وہ باقی تھی. انہوں نے کہا کہ میں گھبرانے والی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہو دیکھ لیا جائے گا. اللہ کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہوا کہ رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کو کسی دشمن نے قتل کر دیا راستے میں. 6 مہینے کے بعد گویا کہ انہیں نجات مل گئی. اب اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ کافی بہادر ہیں اور آپ کے کافی چرچے ہیں اور مالدار بھی ہیں، ذہانت میں بھی آپ مشہور ہیں، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. ہماری ماں اور بہنیں چاہیے کہ یہ قصہ ذرا غور سے سنیں. کہہ رہے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ایک بیوہ کے لیے، ایک مطلقہ کے لیے، ایک مختلیہ کے لیے اگر کوئی جیون ساتھی مل رہا ہو تو اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہے. اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے جو مجھے آفر دیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے ہی خوش دلی کی بات ہے، لیکن میں ہرگز آپ کو اپنے عہد میں قبول نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی تک آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے دین پر قائم رہیں، میں اپنے دین پر قائم رہوں گا، ہم آپس میں کمپرومائز کر کے بھی تو جی سکتے ہیں. ہمارے وہ ساری بہنیں جو کال سینٹر کی طرف جاتی ہیں، یا ہماری وہ بہنیں جو یہاں پر موجود ہے، یا ہمارے وہ بھائی موجود ہے کہ جن کے محلوں میں، پڑوس میں، دوستانے میں یا خاندان میں ایسے خواتین موجود ہیں جو کال سینٹر میں جا کر اجنبیوں سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ اپنے نکاح کے رسم و رواج پورے کر رہے ہیں اور اسلامی روایات کو توڑتے ہوئے دنیاوی اعتبار سے لائف گزار رہے ہیں. ان سب تک یہ واقعہ پہنچا دیجیے. حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہرگز میں آپ کو اپنے لیے نکاح کے طور پر قبول نہیں کروں گی، اگرچہ کہ آپ بہت بڑے مالدار ہیں، ہاں اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی بن گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسی شرط ہے، میں اپنی محبت کا پیغام لایا ہوں اور آپ اپنے شرطوں کا پیغام دے رہے ہیں مجھے. کہا کہ ٹھیک ہے مجھے 2 دن سوچنے کا موقع دو. 2 دن سوچتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھئی خاتون کافی ہٹ درم ہے. کہا کہ یہ تو بدلنے والی نہیں ہے نہ مجھے ملنے والی، کیوں نہ میں خود بدل جاؤں. 2 دن کے بعد آ کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک خاتون اپنے نکاح کو ایک اپرچونٹی، ایک موقع کا فائدہ اٹھا رہے اور دعوت کا کام مکمل کر رہے، اور ایک صحابی کے لیے جنت کا راستہ تیار کر رہی ہے، ایک شخص کے لیے اسلام کا راستہ تیار کر رہی ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے ایمان کو نہ چھوڑے. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. تھوڑا سا کوئی اچھا آفر آتا ہے تو آج ہم اپنے بچوں کا نکاح کروا دیتے، یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکے کا عقیدہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکے کے اخلاق کیسے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا نماز کا پابند ہے کہ نہیں ہے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کمانے والا کتنا ہے، کمائی پت ہے یا نہیں ہے، باہر لے جانے کا ویزا ہے یا نہیں ہے، اقامہ ہے یا نہیں ہے. جنت کے اقامے کی فکر نہیں ہے، سعودی عرب کے اور امریکہ کے اقامے کی فکر. کاش کہ ہماری سوچ کم سے کم رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو جاتی تو آج بہت سارے نوجوان جو ہمیں تباہی کی راہ پر جو نظر آتے ہیں شاید ایسا ماحول نہیں ہوتا. صرف ان نوجوانوں کو دیکھ کر ہی کئی لوگ کلمہ پڑھ لیتے. اور ہمارے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیرات کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ کاش کہ ہمارے نوجوانوں کی تربیت ایسی ہوتی
کہ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें चंदे की जरूरत है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ठान लिया कि आज तो मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा खैरात कर दूंगा। हमेशा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा कोशिश करते थे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से आगे निकले। कहा कि आज तो मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से आगे निकलूंगा। घर गए और जाकर कहा मैं अपने आधा माल अल्लाह की राह में लगा दूंगा। घर गए और जाकर उन्होंने आधा माल लिया और अल्लाह की राह में लगा दिया, लेकर आए और बड़े खुश थे कि आज तो मैंने घर का आधा माल उठा लाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर का एक एक तिनका उठा लाया, यहां तक के काड़ी की झाड़ू होती है तो उसका तिनका भी उठा लाया। हो सकता है कि तलवार के बजाय दुश्मन की आंख में चुभोने के लिए तो काम आ जाएगा। कहा कि तिनका भी उठा लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या लाए हो? कहा कि मैं आधा सामान उठा कर लाया हूं। ऐ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप क्या लाए हो? कहा कि घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़कर आया हूं और बाकी का सारा सामान उठा कर लाया हूं। बुलबुल के लिए फूल, गुल के लिए गुलिस्ता, बुलबुल के लिए फूल बस, गुल के लिए गुलिस्ता, बुलबुल के लिए फूल बस, सिद्दीक के लिए अल्लाह और उसका रसूल बस। काश के हमारी तरबियत ऐसी हो जाती खर्चे के मामले में, खैरात के मामले। हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता, असरे मुबश्शरा में से रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 की आयत नंबर 12-13 नाजिल हो गई, सूरह अहकाफ की आयतें नाजिल हो गई। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मां किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं थी कि लड़के ने कलमा कबूल कर लिया और उसके बाद मां ने एक ढोंग रचाया। मां ने इमोशनल तरीके से, जज्बाती तरीके से कोशिश की कि किसी तरीके से मेरे बेटे को मैं वापस मुर्तद कर दूं। मां ने कहा कि बेटा मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का तुम इनकार ना कर दो। और साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अपनी मां का चेहरा अपनी गोद में रखे हुए हैं, मां को समझा रहे हैं। मां कह रही है कि मैं पीने वाली नहीं हूं, खाने वाली। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला कह रहे मां थोड़ा सा पानी पी लो, ऐसी भी जिद की क्या बात है। जज्बाती एतबार से समझा रहे हैं, लेकिन मां कह रही है कि नहीं, जब तक कि तुम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का इनकार नहीं करोगे उस वक्त तक मैं तुम्हारी बात में आने वाली नहीं हूं और मैं पानी पीने वाली नहीं। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अपने मां के सर को जमीन पर रखकर कहते हैं कि ऐ मेरी मां, फिर ये सुन ले, अगर तुझ जैसी 100 माएं भी मुझे मिल जाए, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कभी मां को अहमियत नहीं दूंगा। काश के हमारा जज्बा ऐसा होता। लेकिन आज देखते हैं नौजवानों को, वो आप जहर लिए, मैंने लिया, अम्मी लिए, मैंने दिया, मेरी सास पहना दी गए तो अरे सोने की अंगूठी पहने, ने हमारे सासू मां दे दिए। अच्छा, दोनों जहन्नम में जाने की प्लानिंग में। अरे भाई ये पैसे आजकल गाड़ी बहुत दी, मैं ससुरे साहब बड़े प्यार से शादी के मौके पर प्यार से दिए। अच्छा, दोनों की गाड़ी पर बैठकर जहन्नम में जाने की तैयारी। अरे तस्वीर शादी के मौके पर, जो कि एक शुक्र का मौका है कि अल्लाह ताला ने हलाल रास्ता दिया, शादी को पूरा करने के लिए मुसलमान 40 हराम काम करते हैं कम से कम, तब जाकर शादी इनकी मुकम्मल होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मां का ख्याल नहीं कर रहे जब मसला आ जाता है दीन का। फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनियावी एतबार से आप अच्छा सलूक करें, लेकिन दीनी एतबार से ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खालिक की अगर नाफरमानी हो रही हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो रही हो, तो फिर मखलूक में से किसी की भी इताअत जायज नहीं, सबकी इताअत हराम है। काश के हमारा जज्बा ऐसा होता। हमारे सामने वाकया मौजूद है, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला, तीनों भी बच्चों का वाकया मौजूद है हमारे पास। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि किसी जंग में कुफ़ार कुरैश पर हमला हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले कबीलों पर हमला हुआ
اور دشمن نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ دشمن لے کر گیا اور بازار میں اس نے بیچ دیا. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس لڑکے کو خرید لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے شادی کے بعد غلام کے طور پر آپ نے گفٹ کر دیا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بن کر رہے. کچھ دنوں کے بعد، ایک عرصہ گزرنے کے بعد، ماں باپ کو پتا چلتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا لڑکا موجود ہے، اور آ کر گڑ گڑاتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا لڑکا واپس کر دیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کہیے لڑکے سے خود پوچھ لیجئے، اگر لڑکا آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لڑکا چونکہ آپ کا لخت جگر ہے، میں رکاوٹ بننا نہیں چاہتا. والدین نے لڑکے سے پوچھا کہ اے لڑکے چلو ہمارے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا ہے. تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابا جان، اے امی جان، میں ہوں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا. والدین نے کہا غلامی کو ترجیح دے رہے ہو اپنے والدین کی محبت پر. تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹا کر کہا اللہ کی قسم جو تربیت مجھے یہاں پر نصیب ہو رہی ہے میں وہاں پر آپ کے پاس وہ تربیت باپ اور بیٹے کا رشتہ پا کر بھی نہیں پا سکتا. جو غلامی میں مجھے اونچائی مل رہی ہے وہ میرے بنوت میں وہ اونچائی مجھے نہیں مل سکتی. کیسی تربیت، کیسی توجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر دے رہے. اور آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو پری پرائمری اور پرائمری اسکول جو ہوتی ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، یو کے جی، ایل کے جی، ان بچوں کو پڑھانے کے لیے ایکسپرٹ کو استعمال کیا جانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے افضل نبی ہیں اور وہ بچوں پر توجہ دے رہے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کھاؤ کھانا سیدھے ہاتھ سے، قریب سے کھانا کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ. سارے نبیوں کے افضل بچوں کو تک سمجھا رہے ہیں، بچوں پر تک توجہ دے رہے ہیں. اور آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جن بچوں پر بڑوں کی تربیت ملتی ہے، ایکسپرٹ کی توجہ ملتی ہے، وہ بچے بڑے ہو کر لیڈ کرتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا. اس وقت کی سپر نہیں بلکہ سپریم پاور دو طاقتیں تھی، ایک فارس اور دوسرا روم. یہی بچے بڑے ہو کر انہوں نے نہ صرف فارس اور روم کو انہوں نے ہرایا بلکہ فارس اور روم کے لوگوں کو انہوں نے لیڈ کیا. اور ایک کتاب ہے اور چلڈرن فرام ہیون، ایک جان نامی ایک شخص نے کہا کہ لڑکوں کی تربیت میں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکے 1 سال سے لے کر 6 سال کے جو بچے ہوتے ہیں یہ بچوں کے اندر ووکیبلری، الفاظ، سینٹنس نہیں صرف جملے، ووکیبلری، ورڈز یاد کرنے کی طاقت بہت تیز ہوتی ہے. لیکن اکثر ماں باپ کیا کرتے ہیں، ہمارا بچہ ابھی چھوٹا ہے، نتیجے میں چھوٹے چھوٹے سورے یاد نہیں دلاتے. نتیجے میں بہت سارے فنڈامنٹل جو باتیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ایمان کے ارکان، یہ جو الفاظ ہے بچے کو یاد دلا دینا چاہیے. چھوٹے بچہ تیزی کے ساتھ یاد کرتا ہے. اور تقریباً وہ زبانیں جو بچے کو ملتے رہتے، مثال طور پہ آندھرا پردیش میں تیلگو، ہندی، انگلش، عربی، اردو، اس کے مین ووکیبلری بچوں کو یاد کرا دینا چاہیے. اور بچوں پہ کوئی برڈن نہیں پڑتا. یہ وہ عمر ہوتی ہے جبکہ بچے مین الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. اور جو عمر ہوتی ہے 16، 17، 18، 19، یہ عمر بڑی ڈینجر عمر ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بغاوت کی عمر. یہ ایج کے اندر بچوں کا دماغ بغاوت والا ہوتا ہے. بچہ سمجھتا ہے میں بڑا ہو چکا ہوں، میری بھی اپنی کچھ رائے ہیں، میرے بھی اپنے کچھ شوق ہیں، میرے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے ماں باپ کو یہ بات کیا سمجھ میں آئے گی، میں تھوڑا ایڈوانس ہونا چاہتا ہوں. ایسے وقت پر اگر ماں باپ یہ رویہ اختیار کریں گے ہم نے جو کہہ دیا وہی کورس کرو، ہم نے جو کہہ دیا وہی لائف سٹائل مینٹین کرو، ہڈرمی والا ایٹیٹیوڈ نہیں چلے گا، بلکہ ایسے عمر میں خاص طور سے بچے کے ساتھ انٹلیکچل بحث کرنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے آپ کو یہ چاہیے، اچھا بتاؤ تو اس کا ریزننگ کیا ہے، آخر آپ یہ لینا کیوں چاہتے ہیں. ان سے ریزننگ طور پر سبب معلوم کرتے بحث کیجئے، علمی طور پر بحث کیجئے. تو بچہ سمجھتا ہے ارے واہ مجھے عزت دی جا رہی. بچہ ریوولٹ نہیں کرے گا. لیکن اگر اس عمر میں ماں باپ بچے پر توجہ نہیں دیں گے، نتیجے میں بچے کے اندر ضد کی کیفیت پیدا ہوگی اور پھر بچہ 19 سے لے کر 27 تک ماں باپ کو کافی پریشان کرے گا.
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نفسیات کے ماہر تھے، آپ نے بچوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، قرآن مجید میں بچوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ آج کے بچے دیکھنے میں تو بچے، لیکن کل کا یہ ہمارا فیوچر ہے، خاص طور سے توجہ دینی چاہیے۔ اور اگر ہم واقعات پڑھتے جائیں تو آپ کے سامنے ڈھیر سارے واقعات بتائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ خود رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ تو پڑھوا لیا، اب بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، کچھ دنوں کے اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا نصیب کیا۔ ہوا یہ کہ لڑکے کا انتقال ہو گیا، شوہر گھر میں آئے، جہاد سے دعوتی کاموں سے فارغ ہو کر اپنے بیوی کے پاس آتے ہیں، کہا کہ لڑکا کیسا ہے؟ لڑکے طبیعت کہتے لڑکا آرام کر رہا ہے۔ بیوی نے کیا کہا؟ لڑکا آرام کر رہا ہے۔ اس کے بعد شوہر کو انہوں نے کھانا بھی کھلایا، یہاں تک کہ شوہر بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، جو خواہشات ہوتے ہیں، رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہشات بھی پوری کرنے کا پورا موقع دیا۔ جب وہ فجر کی نماز کو جا رہے تھے تو اس کے بعد کہا کہ اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لڑکا ہمیشہ کی نیند سو رہا ہے، یعنی کہ آپ کا لڑکا تو انتقال کر گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی غصہ آیا کہ میرے لڑکے کا انتقال ہوا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، مجھے تو سوگ منانا چاہیے تھا۔ میرے لڑکے کا انتقال ہوا، تم نے میری خواہش پوری کی، جبکہ مجھے تو سوگ منانا چاہیے تھا۔ کافی غصے میں آیا اور جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر کہتے ہیں کہ میرے بیوی نے ایک عجیب معاملہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا۔ سننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں دعا کی، کہا کہ وہ مومن عورت ہے، کیونکہ مومن کی تو صفت یہ ہوتی ہے اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت جب آتی ہے تو ایسے وقت پر ہم کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھا ہے۔ بیوی شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو 4 مہینے 10 دن بیوی سوگ منائے گی، بیوی کے علاوہ کوئی اور اگر سوگ نہیں منانا چاہتا ہو تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ ابھی اچانک شادی طے ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت پر کئی لوگ شادی کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، لیکن سارے لوگ آ چکے ہیں تو ایسے وقت پر آپ شادی کو جاری رکھ سکتے ہیں، شادی کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں، سوگ کے خاطر شادی کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ ہاں البتہ جو بیوی ہوتی ہے تو ایسے وقت پر اس کے لیے 4 مہینے 10 دن اس کے لیے سوگ منانا ضروری ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کے باہر نہیں نکلے گی۔ رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر کے ساتھ یہ معاملہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا کر دعا کی، نیک ہے وہ عورت جب اس کا کوئی لڑکا یا قریبی انتقال کرتا ہے تو اپنے سینے کو پیٹتی نہیں ہے، اپنے بالوں کو پھیلاتی نہیں ہے۔ آج ہماری بہت ساری ماں اور بہنوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت والا کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں صبر نہیں کرتی۔ انتقال ہو جاتا ہے تو ایسے وقت پر پورے عورتیں جمع ہوتی ہے اور پورا رونا شروع کر دیتے۔ اگر کوئی نہیں رو ماں رلاتے بھی بیچاری۔ میرے والد کے انتقال کے وقت پر میں نہیں رو رہا تھا تو خاتمہ رو، لوگ کیا بولیں گے؟ بولیں گے ابا سے محبت نہیں ہے۔ میرے ابا سے محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مجھے محبت ہے، کوئی بات نہیں، لوگوں کے خاطر دین پر مت چلی۔ تو کئی خواتین ہوتی ہیں وہ ایکسپرٹ ہوتی ہیں، ارے آپ آگے بڑھی بھی، ارے آپ کے بغیر تو رونا مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ماتمی بھائی تو خاص طور سے ایکسپرٹ کو بلاتے، حسین یاد ہے حسین، تو رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسی رات جو ہمبستری ہوئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہمبستری کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبداللہ نامی لڑکا عطا کیا، اور یہ تابعین میں بہت بڑے عالم بنے، اور جن کو 9 لڑکے نصیب ہوئے، اور 9 کے 9 حافظ قرآن، 9 کے 9 مجاہد، اور 9 کے 9 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا کیا۔ کاش کہ ہماری تربیت اسلامی بنیادوں پر ہوتی، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک خود بھی پڑھے اور پڑھائے سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 12 اور 18، 12 سے لے کر 18 تک، جو لقمان علیہ السلام نے، ابھی قاری صاحب نے بھی آپ کو ترجمہ
پڑھ کر سنایا ہے، تو اس میں خاص طور سے تربیت کیسے کرنی چاہیے بتایا گیا۔ سب سے پہلی تربیت بچے کو کرنی چاہیے کہ اے میرے بیٹے، کوئی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پروگرامنگ کرنا چاہیے، ایک مرتبہ بولنے سے نہیں ہوتا، پروگرامنگ کرنا چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کونوا ربانیین، تم ربانی بنو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا یہ ربانی بننے کا مطلب کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے بتاتے بڑی باتیں بتا دینے کا نام ربانی ہے، اور ٹھہر ٹھہر کر بار بار بتانے کا نام ربانی ہے۔ اب غور کیجئے، سب سے پہلی بنیاد ہوتی ہے بچے کی تربیت میں، جس وقت پر رشتے کے لیے جاتے ہیں، بچے کی تربیت اسلام کب سے شروع کرتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں کرتا اسلام۔ جس وقت پر رشتہ طے ہوتا ہے تو اس وقت پر کہا لڑکے کو دین کی بنیاد پر تلاش کرو اور لڑکی کو دین کی بنیاد پر انتخاب کرو۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24، سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 5، صحیح بخاری جلد نمبر 7 کی حدیث نمبر 1 سے لے کر 10 تک، کہ لڑکے کو دین کی بنیاد پر چنو، عورت کو بھی دین کی بنیاد پر چنو۔ یعنی مطلب نکلا کہ جو لڑکا آنے والا جو لڑکا ہے پیدا ہے، اس کی تربیت کا انتظام جس شادی ہونے سے پہلے انتخاب کے وقت سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اگر ماں باپ نیک ہوں گے تو خود بخود اس کا اثر بچے پر پڑے گا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جب تم ہم بستری کرو تو اس وقت پر دعا کرو، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں شیطان سے دور رکھ، مجھے اور میری بیوی کو، اور جو کچھ تو دینے والا ہے، لڑکا ہے لڑکی تو ہمیں دینے والا ہے، اس کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ ہم بستری کرتے وقت بھی لڑکے کا خیال بتایا جا رہا، حمل کے دوران دعا سکھائے جا رہے، ربی حب لی من الصالحین، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین۔ پہلے سے تربیت ہوتے آ رہی ہے، پہلے سے ماحول بنایا جا رہا ہے، لیکن اگر پہلے سے ہی ماحول نہیں بنے گا، ماں یا باپ یا دونوں کے دونوں اگر شرابی ہوں، غیر دیندار ہوں، تو ایسے وقت پر ہم کسی بھی انار کی بیج سے ہم آم کا درخت ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ شاعر نے کیا خوب کہا، خشت اول چو نہد میں مارے کج، پہلی اگر اینٹ ٹیڑھی ہے، خشت اول چو نہد میں مارے کج، تا سریا می روت دیوارے کج، اگر پہلی اینٹ بنیاد کی اینٹ ٹیڑھی ہے، اس کے بعد دیوار اگر آسمان تک بھی لے کر چلے جائیں گے تو دیوار ٹیڑھی رہے۔ تو ماں باپ کا صالح ہونا بہت ضروری ہے، پھر اس کے بعد ماحول کو نیک بنانا ضروری ہے۔ اگر ماحول کو نیک نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ہمارے پاس واقعہ، ایک طرف نوح علیہ السلام، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماں ملی حضرت آسیہ، الف سے، عین سے نہیں، فرعون کی بیوی نیک بن گئی، ایمان والی بن گئی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نیک بخت عورت کا اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کے ساتھ اور تعریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ایسی ماں ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بڑے ہو کر نبی بنے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ خیانت کرنے والی تھی۔ جو لڑکا نصیب ہوا وہ لڑکے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی، لڑکا اس کے اندر شامل نہ ہو سکا بلکہ تباہ ہو گیا۔ جیسا کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پسر نوح با بدا بنشست، نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ بڑھ گیا، ماحول خراب ہو گیا۔ خاندان نبوتش گمشد، تو نبوت کا خاندان ملیا میٹ ہو گیا۔ سگے اصحاب کہف روزے چند، اصحاب کہف کا ساتھ کتا بیٹھ گیا تھوڑے دن، پائے نیکا گرفت مردم شد، نیک لوگوں کی صحبت مل گئی، قیامت تک اس کتے کا تعریف کے ساتھ ذکر ہوگا۔ اس مثال سے کیا سمجھے کہ نیک لوگوں کی صحبت بھی اتنی بہتر ہوتی ہے کہ کتے کو بھی تعریف والا بنا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ نبی کے بیٹے کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ صحبت اور یہ ماحول قائم کرنے کے ساتھ ساتھ پہلی چیز جو بچے کے اندر بٹھانی چاہیے وہ ہے کہ اے لڑکے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ سورہ نساء نمبر 4 کی آیت نمبر 1، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ لقمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی دعا کی،
याइदुहु या बुनी अला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। बच्चे के दिमाग में डाला जा रहा है कि वो अकेला है। फिर आगे वालिदैन का एहतराम सिखाया जा रहा है। पहले बच्चा अगर अल्लाह ताला को अच्छा समझ जाएगा तो फिर वालिदैन की भी खुद ब खुद इताअत करेगा इंशाअल्लाह। फिर आगे बताया जा रहा है, बच्चे के दिमाग में डाला, हमारे पास ये तस्वुर है भाई हम बच्चों को नमाज पढ़ा रहे हैं, रोजा रखा रहे, फिर भी हमारे बच्चे बिगड़ गए। आप अगर नमाज पढ़ाते, रोजा रखाते, ये तो हुई अमली तरबियत, फिक्री तरबियत तो आपने की नहीं ना। कुरान को आपने तोते की तरह पढ़ाया, कुरान को तो इस्लाम को आपने रट्टीदम समझा, रट्टे वाला इस्लाम समझा दिया बच्चे को आपने। समझदारी वाला इस्लाम तो आपने बच्चे को बताया ही नहीं। समझदारी, बच्चे के अंदर प्रोग्रामिंग करना चाहिए, तरबियत करना चाहिए, उसके दिमाग में बातें डालना चाहिए। सिर्फ नमाज पढ़ा लेने, रोजा रखाने से काफी नहीं होने वाला है, क्योंकि सहाबा अगर नमाज पढ़ते थे तो नमाज को समझते भी थे। उनकी नमाज इन्ना सलाता तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर थी। लेकिन आज की नमाज हम समझते नहीं है, नतीजे में ये नमाज हमें कैसे बचाएगी। सिर्फ अमली एतबार से पुख्ता हो जाएंगे, फिक्री एतबार से गुमराह हो सकते। कोई खादियानी बनता है, कोई नए नए फिरकों में चला जाता। क्या करे कि ऐ मेरे बेटे इन्नहा इन तकू मिस्काल हब्बतिन, कि ऐ मेरे बेटे अगर तू कोई भी अमल करेगा, पहाड़ों में करो, जमीनों में करो, किसी भी पत्थर के पास जाकर करो, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको लाकर पेश कर सकते। बच्चे को डराया जा रहा है। ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, ऐ मेरे बेटे सबर वाला बन, ऐ मेरे बेटे तू बुराइयों को मिटाने वाला बन, अच्छाइयों को प्रमोट करने वाला बन। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे को पहले खुद एक छोटी सी यूनिवर्सिटी खुद बनाए, घर के अंदर बेसिक नॉलेज खुद दें। अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे और फिर बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे बच्चा बड़ा होकर इताअत वाला बने, ऐसा नहीं हो सकता। लुक़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे की नसीहत कर रहे हैं और खास तौर से अखलाकी तरबियत भी कह रहे हैं। ऐ मेरे बेटे गर्दन को अकड़ा कर मत चल, और गधों की तरह बड़ी बड़ी आवाजें मत निकाल, और अकड़ कर मत चल, अपनी गर्दन को टेढ़ी मत कर। ये बेसिक चीजें हैं जो अपने बच्चों के अंदर बिठानी चाहिए। कुरान मजीद में बताया, सही अहादीस में बताया। और बाद औक़ात होता है, ठीक है, जिनके माँ बाप मौजूद है उनके बच्चों की तो तरबियत हो जाएगी, लेकिन जो बच्चे यतीम हैं, बेसहारा हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास क्या जिम्मेदारी है। सुनन नसाई हदीस नंबर 292, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर शख्स किसी ना किसी का निगरान है और तुम में से हर एक को उसकी जिम्मेदारी और निगरानी के बारे में पूछा जाएगा। जो बच्चे यतीम होते हैं और जो बच्चे बेसहारा होते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पाल लिया, जबकि उनका कोई निगरानी करने वाला नहीं था। माँ बाप मौजूद होते हैं, लेकिन माँ बाप बड़े तकलीफ में होते हैं, पैसों के एतबार से बड़ी तकलीफ में होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी कफालत में ले लिया। और इसी तरीके से माँ बाप बिल्कुल मौजूद ही नहीं होते, तो ऐसे वक्त पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने भी एक यतीम को अपने घर में लाकर रखा अपने बच्चों की तरह, और उस यतीम को खिलाता है वही जो अपने बच्चों को खिलाता है, और वही खिलाता है, पिलाता है, और वही पहनाता है जो अपने बच्चों को पहनाता है, यहां तक कि वो यतीम अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के जमाने में यतीम खाना नहीं मिलता। आप पूछेंगे कि क्यों आखिर यतीम खाना नहीं मिलता? क्योंकि हर घर के अंदर यतीमों को लाकर पालने का रिवाज था। अगर आप अलग से यतीम खाना बनाएंगे, गया कि यतीम को आप ये बताएंगे तुम यतीम है, इस वजह से तुमको यतीम खाने में डाला गया, इसमें तो उसको और तकलीफ पहुंच जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतीम को अपना थोड़ा करीब कर लो, अपने पहलू में जरा उसे लपटा लो और उसके सर पर थोड़ा सा हाथ फेर दो, तो तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा, तुम्हारा अजर बढ़ जाएगा। और आज के दौर में बरमजा अल्लुग़विया अलअसबिया की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर बताया गया अमेरिका के अंदर यतीम खाने मौजूद हैं, ब्राजील के अंदर भी यतीम खाने मौजूद हैं, और जो अमेरिका के अंदर यतीम खाने मौजूद है ज्यादा सहूलत वाले, ज्यादा आराम वाले, हर सहूलत मौजूद है, हर आसानी, हर किस्म का ऐशो आराम मौजूद है। उसके बावजूद अमेरिका के बच्चे 30 साल की उम्र में अक्सर बच्चे या तो खुदकुशी कर लेते हैं या फिर किसी ना किसी जुर्म में पकड़े जाते हैं, अक्सर बच्चे तबाह हो जाते हैं। जबकि ब्राजील के बच्चे
جہاں پر سہولیات بہت کم ہے امریکہ کے مقابلے میں، اس کے باوجود برازیل کے بچے، یتیم بچوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ برازیل کی حکومت نے انہوں نے بہت سارے اپنے کارناموں اور اچیومنٹ کے ذریعے سے برازیل کو ترقی پر پہنچا دیا، اور ان کی عمریں بھی لمبی ہے، خوشی خوشی رہتے ہمیشہ۔ پتہ لگایا گیا کہ آخر وجہ کیا ہے دونوں کے درمیان، تو کہا کہ برازیل کا کلچر یہ ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی یتیم بچہ، جو یتیم بچہ ہوتا ہے، ہر دن اپنے سر پر کم سے کم 10 مرتبہ کوئی نہ کوئی آ کر اسے ہاتھ پھیر دیتا ہے۔ صرف ہاتھ پھیرنے کی اتنی بڑی حکمت ہے یتیم کے بچے پر۔ یتیم پر اگر ہاتھ پھیریں گے تو اس کے اندر نفسیاتی اعتبار سے کافی کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ برازیل کے بچوں کو وہاں کے کلچر کے حساب سے سر پھیرنے والے ملتے، جبکہ امریکہ کے اندر ایسا کوئی ماحول نہیں، وہاں تو اپنے بچوں کو ہاتھ نہیں پھیرتے، تو یتیم پہ کیا۔ سنگل مدر کا کانسیپٹ ہے، بچوں کو پھینک دینے کا، چھوڑ دینے کا کانسیپٹ موجود ہے۔ چھوٹے نے بچوں کو پھینک دیتے ہیں، جو بچے باخرتے بڑے ہو کر ماں باپ کو اولڈ ایج میں پھینک دیتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت سارے میرے بچوں کے حساب سے میں اور بھی معاشرے کے بہت سارے بچوں کی تربیت کی میں فکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میں کیسے ان سارے بچوں کی فکر کروں؟ ایسے وقت پر آپ یہ بچوں کو رہنمائی کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، آپ سارے بچوں کو اچھی تربیت دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ دے کر ہی آپ کوئی کام کرے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کرے، یا پھر کم سے کم حکومت کی طرف سے جو اسکیمیں آئی ہیں، سچر کمیٹی رپورٹ، آپ تعجب کریں گے، سچر کمیٹی رپورٹ کے مطابق جو 2005 مارچ میں یہ کمیٹی بیٹھی تھی اور جس کا ایکشن لازم قرار دیا گیا 2007 سے 2007 31 اگست یعنی گزشتہ سال سے کہا لازم ہے اس کو اپلائی کرنا، یہ مسلمانوں کے فیور کے لیے الحمدللہ بہت بڑی پہل۔ لیکن تعجب ہوتا ہے، اس کمیٹی میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے IAS آفیسر صرف 3% ہیں، مسلمانوں کے ہندوستان میں IPS آفیسر صرف 3% ہے، اور 30% بچے ہیں، مسلمانوں کے 30% بچے ہیں جنہوں نے، مسلمانوں کے صرف 30% بچے ہیں جنہوں نے اسکول کا چہرہ دیکھا ہے، 70% بچوں نے تو اسکول کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے۔ اور جو 10 پڑھنے کے بعد مسلمان بچے گریجویشن میں جاتے ہیں، 100 میں سے صرف 4 بچے ہوتے ہیں، مسلمان بچے صرف 4 ہوتے ہیں، 25 میں سے ایک بچہ گریجویٹ بنتا ہے، باقی کے بچے غائب ہو جاتے ہیں۔ او سٹی میں لینڈ گرابنگ میں ہم بڑے دادا ہیں، ہمارے ابا وہ تھے، بیربل تھے، تیسمار خاں تھے، فخر کرنے میں ٹائم نکل جاتا، اور ہم کو آپ کو نہیں معلوم ہم کون ہیں، ہم ایسے پہنچی ہوئی شخصیت ہے نا، اتنا جہنم میں پہنچے ہوئے جنت میں آنے ٹائم نہیں ہوتا، اتنی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، ایسے باتوں میں پورا ٹائم جا رہا ہے۔ گریجویشن 25 میں سے ایک بچہ، اور PG لیول میں پہنچے تو 50 میں سے ایک بچہ مسلمان کا ہے۔ ایسے وقت پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تعجب کریں گے کہ ہندوستان میں اتنے بہترین اسکیم پائے جاتے ہیں، اسکیمات۔ میں ریزرویشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ریزرویشن میں مسلمان دینے والے ہیں، لینے والے پر ہم نہیں اٹھارتے، لینے والے اسکیموں پر، لیکن وہ اسکیمیں جو حکومت کی طرف سے ہر ایک کے لیے، چاہے برہمن ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، سکھ ہو، یعنی تو آپ کا حق ہے، لینا چاہیے آپ کو۔ اسکیم میں اور ریزرویشن میں فرق کیجئے، میں ریزرویشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسکیم کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے اسکیمات موجود ہیں لیکن ہم پیدا نہیں اٹھا رہے۔ آپ تعجب کریں گے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، غریب طبقے کے لوگ، کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کم سے کم جا کر ان کو پڑھا لکھا بنا سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ APS آندھرا پردیش اسٹیٹ MFC مائنارٹی فائنانشل کارپوریشن .com www.apsmfc، اس میں آپ کو فارم ملے گا۔ یہ فارم اگر آپ فل اپ کریں گے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کی بھی سالانہ انکم 1 لاکھ ہو یا 1 لاکھ سے کم ہو، تو ان کے بچوں کی فیس کی 1 سے لے کر 10 تک بچوں کی فیس کی پوری ذمہ داری حکومت ادا کرے گی، آپ کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ سالانہ اگر انکم 1 لاکھ ہو، 10 کے بعد مثال طور پر انجینئر بننا چاہتا ہے بچہ، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، MBBS کرنا چاہتا ہے، PG لیول تک جانا چاہتا ہے، PhD کرنا چاہتا ہے، پیسہ نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی سالانہ انکم 2 لاکھ ہو اور 2 لاکھ سے کم ہو
تو پوری فیس یہاں تک اس کو کہتے ہیں پوسٹ میٹرک، میٹرک کے بعد کی ساری تعلیمی فیس حکومت ادا کرے گی. اور جو بچے میرٹ میں آتے ہیں، ظاہر بات ہے جو بچے میرٹ میں آتے ہیں پیسہ نہیں ہونے کی بنیاد پر پڑھ نہیں پاتے. کہا کہ جن کی 2.5 لاکھ سیلری ہو، ماں باپ کی سالانہ انکم 2.5 لاکھ اگر ہو، تو ایسے وقت پر ان کے پورے، اگرچہ کے بچے عام طور پہ 500 کی ذمہ داری لیتے ہیں، 500 کا رینک آتا ہے تو فری سیٹ لیتے ہیں، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے اگر بچے 20,000 بھی کیوں نہ ہو جائے، حکومت پوروں کی فیس ادا کرے گی. ہم کو پتہ ہی نہیں، ہم کو معلوم ہے 30 اگست تک اس کی آخری تاریخ ہے. اگر ہم کو پتا ہوتا تو ہم غریبوں کی مدد کرتے. ہمارے ذہنوں میں مدد کرنے کا تصور ہی اڑ گیا. سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 85، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس نے نیکی کے لیے سفارش کی، نیکی کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا. جس نے برائی کے لیے سفارش کی، برا کرنے والے کے برائی کے مطابق اس کو بھی گناہ لکھا جائے گا. اس کو ثواب لکھا جائے گا، اس کو گناہ لکھا جائے گا. لیکن ہم تو مدد کرنے والے بنے ہی نہیں. بلکہ آپ تعجب کریں گے کہ کئی ایسے بچے ہوتے ہیں 10 کے بعد پڑھتے نہیں، جبکہ ان کی خواہش ہوتی ہے اب انٹر کہاں سے کریں. 18 سال جن کی ہو چکی ہو تو ڈائریکٹ گریجویشن کر سکتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی، امبیڈکر یونیورسٹی اور ہندوستان کے 26 یونیورسٹی ہے جہاں پر صرف 18 سال کی عمر کی بنیاد پر ڈائریکٹ گریجویشن کر سکتے ہیں. اور ATI ایڈوانس ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ مرکزی حکومت کی طرف سے ہے جس میں 32 ایسے فن پائے جاتے ہیں. خواتین کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں، بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں، بہت ہی سستے. لوگ پرائیویٹ اداروں میں جا کے ہزاروں لاکھوں ادارے، جبکہ یہاں پر 100 میں مسئلہ نکلتا. اگر آپ کا اس کی فیس بھی نہیں تو حکومت ادا کرے گی، لیکن ہم کو پتا ہی نہیں ہے، ہم کسی کو بتاتے نہیں. روزانہ جا کر غریب کو آپ 10-10 روپے دے رہے، ایسی مہربانی مت کیجیے. اس کو 10 روپے لینے والا، زندگی بھر لینے والا مت بنائیے، اس کو اتنا قابل بنا دیجیے کہ زکات نکالنے والا بن جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طریقہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر حالت یہ تھی کہ ایک کھجور کھایا کرتے تھے، کھجوروں پر زندہ ہوتے تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مدینے میں یہ حالت تھی کہ زکات لے کر گھومتے تھے، مدینے میں زکات لینے والا نہیں ملتا تھا. خیرات دے کر خیرات لینے والا ایسا ماحول مت بنائیے، سامنے والے کو اپنے پیر پر ٹھہرنے کے قابل بنا دیجیے. یہ سب تربیت میں آتا ہے. اگر آپ کسی بھی پڑوسی کے بچے کو یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ فیس کے اسکیمات ہیں اور یہ سارے پڑھائی کے مواقع ہیں، تو کیا پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہوگا؟ جب وہ خوش ہوگا تو آپ کی دینی بات بھی سنے گا، اس کا پیٹ بھرا ہوا رہے گا. اس کی روٹی کی فکر اگر آپ ختم کر دیں گے، اس کے کپڑے کی فکر آپ ختم کر دیں گے، تو اس کے بعد دینی بات بھی سنے گا. دینی باتیں پہنچانے کے لیے مدد کیجئے، یہ اسکیمات سے فائدہ پہنچائیے. یہ بھی ایک طریقہ ہے ہم کرتے. اب بچہ پڑھنا نہیں چاہتا، نہ فن حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اور ایک اسکیم ہے. جن کی عمر 18 سے لے کر 35 سال کے درمیان ہے، ان کو حکومت 1 لاکھ سے 5 لاکھ کے قرضے دے رہی. اور یہ بلا سودی قرضے. ہمارے کئی مسلمان بے سودی قرضے مجبور ہے. کہاں مجبور ہے؟ اسکیم مل رہے، بغیر سودی قرضے مل رہے ہیں. آپ کو پتا نہیں ہے، کیوں نہیں بتایا جا رہا آپ کو، یا آپ کیوں نہیں معلوم کر رہے ہیں؟ ضرور دال میں کچھ کالا. 30 اگست تک یہ سویدھا موجود ہے. اور تعجب کریں گے آپ، سودی قرضہ، سودی تو دور کی بات ہے، پلٹاتے وقت 30% سبسڈی ہے. یعنی صرف 70% آپ کو قرضہ واپس ادا کرنا ہے، 30% معاف ہے حکومت کی طرف سے. پتہ ہی نہیں. مسلمانوں کو تو بالکل واقف ہے ہی. اگر واقف ہو بھی جاتے ہیں تو وہاں پر اتنے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. مسلمان کہتا ہے وہاں جان دو، وہاں گئے تو دور سے بیٹھ کے کھچڑی بناتے ہیں مسلمان. ارے نہیں ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر ایسا ہو رہا ہے، وہاں دھاندلی ہو رہی ہے، پارشلٹی ہو رہی. محنت کیجئے. وہ بھولے ہوئے ہیں یہ آفت خدا کی کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی. تو یہ سارے اسکیمات سے پیدا اٹھاتے ہوئے اگر آپ کسی کی مدد کریں گے، مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف دنیاوی اعتبار سے کامیاب کر دے، اس کو جنت میں بھی کامیاب کروانا ہے. تو اس کے بعد دھیرے سے آپ اسلامی تعلیمات پہنچاتے. یہ حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. یہی وہ حکمت ہے کہ لوگوں تک آپ کسی بھی طریقے سے بہرحال اپروچ ہونے کی کوشش کیجیے، ان کے دلوں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے. ضرورت اس بات کی ہے. تو پہلا کام ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام سے محبت بچے کے دلوں میں ڈالی جائے. ایک مرتبہ بچے کو قرآن اور صحیح حدیث کی اہمیت بیٹھ گئی تو آپ سمجھے کہ آپ اس کے بعد جو چاہے منوا سکتے ہیں. لیکن اگر بچے کو قرآن اور صحیح حدیث کی اہمیت آپ نے نہیں بٹھائی،
बड़ा होकर बच्चे से कि कुरान में है, तो बच्चा था मैं क्या करूं, अब आप क्या बोले, बेसलसा। अरे नबी ने फरमाया, बोले होंगे, मैं नहीं मानता। आपके हाथ में अल्लाह, और आपका एक काम टारगेट बनाकर कीजिए कि कुरान और सही अहादीस की अहमियत बच्चों के दिमाग में अगर आपने बिठा दी, समझिए कि आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया। उसके बाद नमाज की पाबंदी, उसके बाद फिक्री तरबियत, कुरान मजीद का तर्जमा, तफसीरें पढ़ाते रहिए, जो आपकी इस्तिताअत में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ये काम अगर हम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी आपको आएगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी जरूर आपकी मदद करेंगे। ये मुख्तसर बातें जो भी मैंने कुरान से अहादीस और वाक़यात की रोशनी में मैंने बतलाए और मौजूदा हालात के तनाजुर में मैंने बतलाए, जरूरी है कि हम इस बात पर तवज्जो दें और अपनी जिम्मेदारियों से हरगिज ना मुंह मोड़े, वरना वो दिन दूर नहीं है कि बच्चे कल के दिन आपके सामने कोई मुल्हिद बना हुआ है, कोई काफिर बना हुआ घूमेगा, फिर आपको ये देखना पसंद नहीं होगा, गवारा नहीं होगा। इससे पहले कि रोए और रोने वाले हालात पैदा हो जाए, उससे पहले ही समझ जाना चाहिए हमें। जैसा कि शायर ने क्या खूब कहा, उस शेर से मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वतन की फिक्र कर नादा, जिसको हमने बदल कर कहा दीन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, दीन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये थे भाई अरशद बशीर मदनी। इंशाअल्लाह ताला अभी सवाल जवाब का सेशन है। क़ब्ल इसके के सवाल जवाब शुरू की जाए, इसका फॉर्मेट ये है कि एक सवाल भाइयों की तरफ से किया जाएगा जो राइट साइड पे माइक है, दूसरा सवाल बहनों की तरफ से होगा, वो अपनी चिट्स पर लिखकर भेज सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रकीब है और मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिसके पेरेंट्स बाहर फॉरेन में रहते और उनके बच्चों को यहाँ पर छोड़ के आते, छोटी एज से यहाँ पर तरबियत के लिए, क्या ये जायज़ है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने अभी बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है कि बाज़ औक़ात होता यह है कि वालिदैन, पेरेंट्स बाहर चले जाते हैं और बच्चे इंडिया में रह जाते हैं या दूर रहते हैं, तो क्या इस्लामी एतबार से ये जायज है या नाजायज है? इस्लामी एतबार से जो भाई ने सवाल किया है, जायज और नाजायज का ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि माँ बाप से दूर रहना या करीब रहना, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। माँ बाप से करीब में रह के बच्चे बिगड़ सकते हैं, दूर रह के भी बिगड़ सकते हैं। शर्त यह है कि अगर दूर रखा जाए तो आपने क्या बंदोबस्त किया है, असल सवाल हुआ। अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपने क्या बंदोबस्त किया, असल क्राइटेरिया या असल बुनियाद या असल सोच ये होनी चाहिए। तो इस्लामी एतबार से बच्चों को ऐसा छोड़कर जाना, कई बच्चों को हॉस्टल में छोड़ देते हैं, हैदराबाद में माँ बाप होते हैं, उमराबाद में बहुत सारे उलमा जो कोर्स कर रहे हैं बच्चों को छोड़ देते हैं हॉस्टल में। आप बोलेंगे फिर ये क्या हो? असल जो मसला आता है वो है शौहर बीवी का। जो मसला बनता है कि शौहर परदेश में बैठे हैं और मोहतरमा अपनी बीवी को इंडिया छोड़ देते हैं या दूर छोड़ देते हैं, तो उसूल एतबार से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में ये फैसला किया गया कि अगर, इस बारे में फतवा भी है सऊदी अरब के उलमा इकराम का, कि अगर खातून ये कह दे कि अगर आप 4 महीने से बढ़कर या अगर आप मुझे छोड़कर दूर जाएंगे तो ऐसे वक्त पर मैं अपने अखलाक की हिफाजत नहीं कर सकती, मैं अपने दामन की हिफाजत नहीं कर सकती, मैं बुरे कामों से पड़ जाने का मुझे डर है, तो ऐसे वक्त पर उलमा इकराम ने कहा हराम है शौहर के लिए अपनी बीवी को छोड़कर जाना, हराम खुल्लम। अगर कोई बीवी कोई गुनाह करती है तो शौहर पर भी उस गुनाह की जिम्मेदारी जाएगी, क्योंकि वो जरिया बन रहा है बीवी को बुराई की तरफ ले जाने का। लेकिन 4 महीने के बाद भी अगर दोनों जुदा रहना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग मजबूत है, कोई ऐसे बुरे काम भी नहीं हो पा रहे हैं, तो बहरा इसको हराम कहने की कोई दलील नहीं, इसमें से जायज है। मसला बनता है शौहर बीवी में, जहां तक लड़कों का मसला है। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है, अगर आप न्यू सिटी में देखेंगे तो माँ बाप जो बाहर होते हैं अपने बच्चों की सही तौर पे तरबियत नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को हिंदुस्तान छोड़ रहे, काफी पैसा फरावानी का बच्चों को मिल रहा है और इन बच्चों की तरबियत पर तवज्जो बिल्कुल अमली तौर पे जो देखा जा रहा है वो ये है कि अक्सर बच्चे आजाद हो रहे, अक्सर बच्चे नुकसानात की तरफ जा रहे हैं जिनके माँ बाप दूर है। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर,
جسے کہتے ہیں سد ذریعہ کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو فی الوقت ماحول چل رہا ہے یہ تو غلط چل رہا ہے. صحیح بندوبست جو نہیں کیا جا رہا ہے تربیت کا، صحیح انتظام نہیں کیا جا رہا ہے. اگر بچے بگڑتے ہیں تو یقیناً ماں باپ کو ضرور پوچھا جائے گا. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، سورہ سنن نسائی حدیث نمبر 292. تم میں سے ہر کوئی شخص کسی نہ کسی چیز کا نگران ہے، اور تم میں سے ہر شخص کو اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ماں باپ تو پہلے نگران ہے اپنے بچوں کی، تو ماں باپ کو چھوڑا نہیں جائے گا. اگر بچے بگڑ جاتے ہیں اور ماں باپ نے غفلت برتی ہے، ماں باپ توجہ دیتے ہیں، اس کے باوجود بچہ بگڑ جاتا ہے، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر بھٹک گیا تو پھر نوح علیہ السلام کیا کریں گے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو اس میں بیلنس ہونا چاہیے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہے تو کریے، چیٹس پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. اولاد کی تربیت ہم دینی اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن خاندان سے بہت ساری رکاوٹیں آ رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کوشش کرتی ہے بچے سے کہہ کر داڑھی چھڑا لگاتی ہے، نانی آ کر ہائی ابھی سے بڈھے دکھ رہے بابا، دماغ خراب کرتے بھی. ارے شادی نہیں ہوتی، شادی کے بعد کر لو، نوکری نہیں ملتی، چھوکری نہیں ملتی. بیچارے کا دماغ چھوٹا کولا ذہن رہتا، بیٹھ جاتی باتیں. دادی زیادہ ایکسپیرینس والے شاید امی سے. تو بہن نے سوال کیا، بہترین سوال کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں لیکن خاندان ہمارا ساتھ نہیں دیتا. بہن آپ کو خاندان کا رہنے کے لیے کس نے کہا؟ ہندوستان کا سب سے نقصان دہ نظام یہ ہے کہ یہاں پر جیٹ، دیور، بڑی بھابھی، ماں سمان کہہ کر رہتے ہیں، پھر اخباروں میں آتا ہے اسی ماں کے ساتھ برے کام ہو گئے. بیوی ماں کے سمان، ننن بیوی بھابھی ماں کے سمان، ننن بہن کی طرح، ساس ماں، سسر باپ، رشتے بنا رہے ہم لوگ بیٹھ کر. لڑکی اپنے اصلی ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہی ہے اور ہندوستان میں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے. یہ کہاں سے دلیل لائے گی پتہ نہیں. قرآن میں کی کون سی آیت ہے یا کون سی حدیث شریف ہے، یہ کہاں سے استعمال، کون سا فقہ ہے پتہ نہیں. اور واجب کر دیا جا رہا ہے، جبکہ واجب کی کوئی دلیل نہیں. سسرے اور ساس کی خدمت واجب ہے بہو پر. اب نتیجے میں کیا ہے، بڑے ہیں، بڑے ہونے کے ناطے بہو چونکہ جوان ہوتی ہے اور ایسے وقت پر شباب یعنی کہ گرم خون ہوتا ہے، اور لڑکی کے بالکل ایج فیکٹر کی وجہ سے بالکل خیالات الگ ہوتے ہیں. بوڑھے ماں باپ کے بالکل خیالات الگ ہوتے ہیں. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم نصیحت کے طور پر کہہ رہے ہیں، بہو یہ سمجھتی ہے کہ مجھے ٹوکا جا رہا ہے. نتیجے میں ساس اور بہو کے جھگڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں ساس اور بہو کے جھگڑے نہیں ملتے. آج کے دور میں کیوں مل رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شوہر ہے وہ لا کر بہو کو اکثر جگہوں پر عملی طور پر خادمہ کے طور پر رکھتا ہے. نعوذ باللہ. کہتے ہیں بھئی خادمہ آئے گی چلے جائے گی، بہو ہے نہیں جائے گی، رکھ لیتے ہیں. اس طریقے سے ذمہ داری ہے. اصل اصول یہ ہے، اصل میں یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے لیے الگ سے گھر لے. اگر آپ سعودی عرب جائیں گے، جب تک وہ الگ سے گھر نہیں لیتا اس کو لڑکی حوالے ہی نہیں کرتے. بہترین نظام ہے. ورنہ ہندوستان کے ماحول کے حساب سے جیٹ، دیور، بے پردگی، اور پھر اوپر ساڑی کا نظام، پیٹ، گردن، پیٹ، سارے نقشے بھابھی کے بتاتے بیٹھ کر بازاروں میں. کئی من چلے نوجوان تو نعوذ باللہ من ذلک. یہ ماحول اسلامی ماحول نہیں ہو سکتا. 100 مرتبہ بری ہے اسلام ایسے ماحول سے. اور یہ جھگڑے پورے ہو رہے. اگر شوہر اپنے استطاعت کے مطابق ایسی جگہ پر گھر لے جہاں پر ماں کے بھی قریب ہو، مثال طور پہ ایک ہی بلڈنگ اوپر کا فلور میں کوئی جگہ بیوی کے لیے لے لے اور نیچے کا فلور ماں باپ کے لیے لے لے. اس کے لیے تھوڑا راست مشکل ہوگا، تو بہرحال کوشش یہ کرے کہ منگل اپ ہونے نہ دے. ساس اور بہو آپس میں زیادہ نہ ملے تو بہتر ہے. بکری اور پان آپس میں نہ ملے تو بہتر. بکری اور گھاس آپس میں زیادہ نہ ملے تو ہی بہتر. ہم لوگ نہیں وہ محبت ہے، اتحاد، اتفاق. 2 سال کا اتنے جھگڑے کرتے، ڈوری کیس نکلتا وہاں سے، 498 نکلتا وہاں سے. ارے میں تو ماں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کری. ماں باپ پوروں کو ڈوری کیس ایک ساتھ، باورچی کو بھی اٹھا کے لے چل جاتے. ڈوری کیس میں صحیح ہو رہا ہے. خیر وقتیہ طور پہ تو چلر یعنی کہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے. ایک اچھے قانون کا مس یوز ہو رہا ہے. نتیجے میں شریف لوگوں کی عزت روڈوں پر آ رہی. اللہ حفاظت فرمائے.
تو خاندانی رکاوٹیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ خاندان، ایک بڑا خاندان میں لا کر لڑکا اپنے بیوی کو بسانے کی کوشش کرتا ہے، جہاں پر ندم کا ایک حق ہوتا ہے، جہاں پر بھابھی کا ایک حق ہوتا ہے، جہاں پر ساس کا، نتیجے میں صحیح طور پہ تربیت کر نہیں پاتی۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، یہ مسئلہ چونکہ ہم نے کھڑا کیا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی ہے نا، بہت سارے ایسے مسئلے ہیں، اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ حل دیجئے تو میں کہوں گا کہ نہیں، پہلے آپ مسئلے پیدا کرنے والے جو سبب ہے پہلے اس کو ختم کیجیے۔ اگر آگ بجھانا ہے اور سامنے والا گھر والا آگ پر تیل ڈال رہا ہے، کیروسین ڈال رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے پانی ڈال کر آگ بجھاؤ، میں تو پانی سے آگ نہیں بجھا سکتا، میں کہوں گا بھائی پہلے تم کیروسین کا ڈبہ دور کرو، تیل دور کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جو ہم نے غیر اسلامی ماحول بنایا ہے، پہلے اس ماحول کو اسلامی بنائیے، اس کا پھر دیکھیں میں کتنے حل دیتا ہوں، کتنی دعائیں دیتا ہوں اس کے بعد۔ تو خاندانی اعتبار سے مسئلہ ہو رہا ہے تو سمپل یہ ہے کہ آپ شوہر سے کہیے بچوں کی تربیت اچھی ہونا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بیوی شوہر تیار ہوتے بچوں کے دینی تعلیم کے، لیکن چاچا تیار نہیں ہوتا، چاچا کے بچے ان کی تربیت بالکل الگ ہوتی، ان کی وجہ سے ہمارے بچے بھی خراب ہوتے۔ تو ایسے وقت پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو الگ ماحول دیں، بالکل گھر الگ شفٹ کریں، برائی کی طرف سے ہجرت کرنا بھی پڑے تو ہجرت کرنے کی اجازت ہے، بلکہ واجب ہے۔ امید کہ بہن کا جواب مکمل ہوا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے جو سوالات کیے ہیں، ایک سوال تو بہن نے کیا کہ بہت سارے ایسے بھی پڑھنے لکھنے والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی نے عالم کورس کر لیا، لیکن اس کے بعد دنیا کمانے کے لیے اتنا بیزی ہو گئے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے نہیں ہیں، نہ ہندوستان میں کام کرتے، نہ کہیں پر بھی دعوتی کام نہیں کرتے، بلکہ کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جیسا ایک عام آدمی ہے اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس کا گناہ کیا ہے؟ ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئر کر بتایا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور اس کے بعد لوٹ کر اپنے لوگوں کو ڈرائے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا۔ لیکن ہمارے لوگوں نے اس آیت کا الٹا کر دیا، مطلب اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو پڑھنے کے بعد ڈگری حاصل کرے اور سعودی عرب میں جا کر ریال کمائے، واپس نہ آئے قوم کی طرف۔ قوم کی طرف آ رہے ہیں، کوئی خطر میں جا کر بیٹھتا ہے 25 سال، بس پورے نکل گئے۔ ارے بھائی کب آنے کا ارادہ ہے آپ کو انڈیا؟ جس وقت پر انڈیا خطر کی کرنسی برابر ہو جائے گی اس وقت پر آئیں گے، علماء کہہ رہے، کہنے والا عالم ہے ورڈ۔ اپنی ذمہ داری غربت میں کیوں نہ ہو، یہ دنیا ایگزام کی جگہ ہے، یہ عالم کو سب سے پہلا سبق پڑھ لینا چاہیے۔ اگر کمائی کم ہوتی ہے، کچھ بے عزتی ہوتی ہے، تب بھی آپ کو اپنی جگہ پر، ہندوستان میں 80 کروڑ کی آبادی ہے جو جہنم میں جانے کی تیاری کر رہی ہے، جن کو اللہ اور اس کے رسول کا نام تک نہیں معلوم، اور 20 کروڑ کی آبادی مسلمانوں میں تھے، پھر علماء مٹھی بھر اگر وہ بھی کمانے میں لگ جائیں گے تو پھر آخر اس قوم کو جہنم سے بچائے گا کون؟ یہاں کے مسلمانوں کو بدعت سے نکالے گا کون؟ شادی کے موقع پر حرام کاموں سے نکالے گا کون؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ گناہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اعلان کر دیا کہ جو لوگ صحیح بات ملنے کے بعد چھپا لیتے ہیں، چھپانے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، یا تو بتاتے نہیں ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، جب تک کہ پھر وہ بتا نہ دے، بتانا شروع نہ کر دے، اس وقت تک لعنت پڑتے رہے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ جو لوگ علم حاصل کرنے کے بعد یہ علم کو پھیلاتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھپانے کے برابر ہے، اور جس وقت تک یہ پھر بتا نہیں دیں گے اس وقت تک ان پر اللہ کی لعنت پڑتے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ان کے کاروبار میں برکت نہیں رہے گی، ان کے زندگی کے اندر سکون نہیں رہے گا۔ لعنت کے بہت بڑے معنی ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر ایک انسان کی بھلائی ہوتی ہے اس کے زندگی سے بھلائی نکل جائے گی، یہ بڑا نقصان ہے۔ اس کے بعد بہن نے دوسرا سوال کیا کہ آپ نے اپنے تقریر کے دوران یہ بتایا کہ یتیم بچوں کی پرورش کرنا ہے، تو ایسے وقت پر کیا ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں یا مال دیتے ہیں، کیا اس سے وہ حدیث شریف کی فضیلت ہمیں مل جائے گی؟ علماء کرام نے کہا نہیں۔ حدیث میں کیا ورڈ ہے؟ من ضم یتیما الی بیتی، جس نے اپنے گھر میں ایک یتیم کو لا کر رکھا، کھلاتا اس کو وہی ہے جو اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، پہناتا ہے اس کو جو اپنے بچوں کو پہناتا ہے، بچے کے ایسا سلوک کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہے۔
اگر آپ زکات دیتے ہیں زکات دینے کا ثواب الگ ملے گا، اگر آپ کوئی صدقہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، کوئی یتیم خانے میں جا کر کچھ ڈال دیتے ہیں، یہ فضیلت تو آپ کو نہیں ملے گی، البتہ نیک کام کی فضیلت مل جائے گی۔ اگر جنت والی آپ کو فضیلت چاہیے تو یتیم کو لا کر اپنے گھر میں رکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب بھی کسی دسترخوان پر بیٹھتے تو پہلے کہتے یتیم کو لاؤ، یتیم آتا تو اس کے بعد دسترخوان پر بیٹھتے تھے۔ ایک ماحول آپ قائم کر سکتے، جب بھی کھانا کھا رہے ہیں آپ یتیم کو بٹھا لیجئے، گھر میں ایک یتیم کو لا کر پال لیجئے، اس کی پرورش کیجئے، آپ کو یہ فضیلت مل جائے گی انشاءاللہ العظیم۔ اور بہن نے اسی کے اندر ایک دوسرا سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ اسکیموں کے ذریعے سے قرضے لے سکتے جبکہ سودی قرضے تو حرام ہے۔ میں نے آپ سے کلیئر کہا کہ سودی قرضے نہیں ہیں، اگر سودی قرضے ہیں تب تو آپ کو بیک آؤٹ کرنا چاہیے، لیکن میرے علم اور اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ اسکیم جو دی جا رہی ہے سبسڈی مل رہی ہے الٹا۔ میں نے ایک نہیں 2 مرتبہ پوچھا ہے، اس کے باوجود اگر سودی قرضے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے لے کر 279 کہ کتنی بھی آپ کو مجبوری آ جائے تو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سودی قرضے آپ نہیں لے سکتے۔ دنیا کی تکلیف اٹھا لینا آسان ہے، آخرت کی تکلیف آپ نہیں اٹھا سکتے۔ اس وجہ سے میں آپ کو وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اتنا کلیئر بتانے والا شاید آپ کو نہیں ملے گا۔ حرام ہے، جو چیز حرام ہے اس کے قریب مسلمان کو نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کیا تم نہیں دیکھتے پرندوں کو، کیا یہ رزق اپنے سروں پر اٹھا کر گھوم رہے؟ آپ نے کسی بھی کتے کو دیکھا کہ اس کے پاس تھیلی لٹکی ہوئی ہے یا تھیلا؟ بھئی یہ کیا ہے؟ بولتے ہیں 1 مہینے کا اناج ہے اس کے اندر۔ کسی بھی کتے کے پاس نہیں، کسی بھی چڑیا کے پاس تھیلی رکھی ہوئی نہیں، لیکن انسانوں کے پاس دیکھیں چور جیب، پچھا جیب، اندر کا جیب، کوٹ کو جیب، ATM، ڈیبٹ، کریڈٹ، ماسٹر کارڈ پورے رکھے، پھر بھی پریشان ہوتا، پسینہ پریشان، بھائی کیا ہوتا ہے، کل کیا ہوتا ہے، آج تو لگتا کیوں، بھائی آنے والے ہفتے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں۔ لو توکلتم علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے جیسا کہ کرنا ہے، لا رزقکم کما ترزق الطیور، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح سے رزق دے گا جیسا کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ تغدو خماسا تروح بطانا، صبح سویرے نکلتے ہیں تو پیٹ خالی ہوتا ہے، واپس لوٹتے ہیں تو دانے سے پر پیٹ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھوکا مرا زیادہ تعداد دنیا میں نہیں، کھا کے مرنے والی تعداد زیادہ۔ اب کھا لیا، رات میں بریانی بہت ہو گئی تھی، بھائی ڈکارا بہت ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہوا۔ کئی لوگ پریشان خیر کر رہے کیا ہو تو بہت کھا لیا تھا بھائی، نکلتے بھی میٹھا مزہ آ رہا کہ ہاں بھائی آ رہا، سحری کر کے آتے سجدے میں نکال، ارے روزہ ٹوٹ گیا کیا ارشد ہے، کئی کو سجدے میں گیا تو گر گیا ارشد ہے، بہت سارا منہ سے نہیں ٹھیک ہے انجانے میں تو تائی مت کھاؤ، یہ نصیحت کرنا پڑے گا نا۔ تو کھا کھا کے مرنا، کئی لوگ مر گئے، مرنے کے بعد ان کے ہونٹوں کے پاس ایک دانہ آ کے پڑا اور ڈاکٹر نے اس دانے کو نکال کر پھینکا، چڑیا آئی اس دانے کو لے کر چلے گی، وہ دانا چڑیا کا تھا اصل میں، کھا لیا۔ کئی لوگ کھا لیتے ٹوائلٹ میں دانا نکلتا ہے، پھر تھا ہی نہیں اس کے رزق۔ جو آپ کا نہیں ہے وہ ہرگز آپ کو ملے گا ہی نہیں، ملے گا بھی تو اللہ نکال لیں گے، بے فکر رہیے۔ جو آپ کے حق کا ہے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ بھی پکی بات، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ایمان بھروسہ نہیں، نہ جلد بازی میں آ کے حرام راستوں میں۔ سلف میں سے ایک بہت بڑا پیارا قول ایک تابعی کہتے ہیں کتنا نادان ہے انسان، اللہ نے رزق مقرر کیا، مان لیجئے کہ آپ کے 2 لاکھ ہے یا 2 کروڑ ہے، مان لیجئے پورے لائف کے 2 کروڑ ہے، جلد باز کیا کرتا ہے، جلدی میں آ کے 1 کروڑ حرام سے لیتا ہے، 1 کروڑ حلال سے لیتا، ذرا انتظار کا تو 2 کروڑ تو آنے والے ہیں ہی، حلال سے آئیں گے نا۔ تو اس وجہ سے بہرحال سودی قرضوں کے قریب آپ ہرگز نہیں جا سکتے، جو اسکیمات شریعت سے نہیں ٹکراتے آپ ان سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے، یہ حرام بھی نہیں ہے، جیسا کہ آپ حج کمیٹی بنوا رہے ہیں اس سے ذریعے سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور حکومت کے بہت سارے آپ سویدھا حج کو جانے آنے کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے برابر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جائز ہے، علماء کرام نے اس کی اجازت دی، امید کہ آپ کا